बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आप आशकार दावर आपकी खिदमत पे हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में ये बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहैल अमजदी साहब। नाज़रीन हम अल्लामा इब्न सीरीन का नाम आपने सुना होगा रहमतुल्लाह अलैह का कि वो ताबिर रोया में एक हवाला रखते हैं, एक दरसगाह की हैसियत रखते हैं। अल्लामा इब्न सीरीन ने अपनी किताब में बहुत सारे वाक़यात कोट किए हैं, बहुत सारी अहादीस के हवाले दिए हैं, सच्चे ख्वाबों का तज़किरा किया है। उसी हवाले से मैं एक किताब में पढ़ रहा था ताबिर रोया में कि एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, हज़रत मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह पाक ने मुझे लोहा अता फ़रमाया है और सिरके का एक घूंट पिलाया। बड़ा अजीब सा ख्वाब था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि लोहा सख्ती की अलामत है और हो सकता है तेरी औलाद में से कोई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस सिफ़त को सीख ले। और जहाँ तक सिरके का घूंट पिलाने का मतलब है, इमाम साहब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया सिरके का मतलब ये है कि तू बीमार पड़ेगा और तेरी बीमारी की हालत में अल्लाह पाक तुझे बहुत सारा माल और ज़र देगा और अगर इस हालत में तुझे मौत आ गई तो अल्लाह पाक तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देगा। जी नाज़रीन हम ये सच्चे ख्वाबों की ताबीर बताना हर एक का बस नहीं है। जैसे मुफ्ती साहब भी हमेशा आप लोगों को ये गाइड करते हैं कि ख्वाब कभी भी किसी ला इल्म या गैर आलिम के सामने बयान ना करें कि अगर किसी ने ख्वाब की ताबीर बयान कर दी तो वही होकर रहता है जो बयान करता है, क्योंकि दिन के घंटों में कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिसमें इंसान की मुँह से निकली बात अल्लाह पाक के यहाँ कबूलियत का दर्जा पा लेती है। आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए और मुफ्ती मोहम्मद सुहैल अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और कॉल्स रिसीव करते हैं कि आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी हुमैरा बहन अपना ख्वाब सुनाइएगा। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ जी कराची से। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। मेरा ख्वाब ये है, पहले तो मुफ्ती साहब की खिदमत में बहुत सलाम, अल्लाह ताला उनको रहमत उनके ऊपर हो। तो मुफ्ती साहब मैंने आज से तकरीबन मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तकरीबन 40 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था कि एक बिल्कुल पीला जंगल है और उधर इतने बड़े बड़े पीले दरख्त और पीले पत्ते हैं और एक ऊपर से मेरे ऊपर पीली रोशनी आ रही है। अब कोई एक हाथ आता है मेरे सामने, उसने मुझे इतना बड़ा सेब दिया जैसे छोटा खरबूजा होता है। कौन आता है आपके पास? एक मिनट। आपने देखा मेरी बहन हुमैरा, जरा से मेरी बात सुनिए। आज तक वो कलर मुझे नजर नहीं आया। मेरी बहन उसने हाथ में मुझसे कहा कि ये तुम खाओ। मैंने जैसे ही उसने खाया है, उसमें से रस और मिठास उसकी आज तकरीबन 40 साल से भी ऊपर होगा, मगर मैं वो जायका, वो खुशबू और वो चीज नहीं भूल पा रही हूँ मैं। दूसरा ख्वाब मैंने देखा था, अभी मेरा बेटा जो है अब माशाल्लाह से 27 साल का है, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा है, उसकी तस्वीर लेके अपने बेटे को तलाश करती फिर रही हूँ। तो किसी एक अच्छे वाले ने मुझे कहा आपको कहाँ जाना है? आप तलहा की अम्मी है? मेरे बेटे का नाम तलहा है। मैंने कहा हाँ मैं मोहम्मद तलहा की अम्मी हूँ। तुमने इस बेटे को देखा है मेरे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ इसको। तुम्हें वो मुझे कब्रिस्तान में लेके गए और वो उधर ले जाके कहने का वो जो सामने खबर है ना, वो तुम्हारे बेटे की है। आपका बेटा बहुत नेक है, बहुत ज्यादा अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला है। बस उसके बाद मेरी आँख खुल गई। तो ये दो ख्वाब हैं मेरे मुफ्ती साहब। अच्छा हुमैरा बहन, ये बताइएगा आपके साहिबजादे 22 साल की उम्र है, करते क्या हैं अभी? इस टाइम तो उनकी उम्र माशाल्लाह 26 साल की है। वो मोबाइल का काम करता है, मगर माशाल्लाह मुफ्ती साहब वो इतना नेक है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि वो एक बच्चा मेरे लिए
100 बच्चों के ऊपर भारी है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा आपकी आंखों का नूर उसको बना के रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। और एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इकरा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से कौन? इकरा बात कर रही हूँ। इकरा बहन कराची से। जी इकरा बहन अपना ख्वाब सुनाइएगा। मैंने कुछ 1 महीने में कुछ वक्त से 3 ख्वाब देखे थे। पहले ख्वाब में मैं सो रही हूँ और मेरे मुंह पे एक गुड़िया गिरती है या वो मेरे बराबर में है। मैं दौड़ के अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ और उनके गले लगकर कहती हूँ कि मुझे इससे डर लगता है, ये मुझे मार देगी। फिर कुछ अरसे बाद में दूसरे ख्वाब में देखती हूँ कि मगरिब का वक्त है और मैं अपने घर में कोई भी नहीं है और मैं वहशत के आलम में सबको ढूंढ रही हूँ। फिर मैं पर्दों के पीछे अपनी अम्मी को पाती हूँ और फिर मैं डर के मारे उनके गले लग जाती हूँ। तीसरे ख्वाब में मैं देखती हूँ कि मैं कमरे की छत पे लेटी हुई हूँ और मेरे मुंह पे एक गुड़िया गिरती है और मेरे ऊपर से 2 सफ़ेद परिंदे गुजर रहे हैं और उन्होंने वही ड्रेस पहना हुआ है जो गुड़िया का है। अच्छा, इन तीनों ख्वाबों में एक चीज़ कॉमन है कि मैं अपने पुराने घर को देखती हूँ जहाँ पे हम पहले रहते थे। अच्छा, तीसरा ख्वाब आपने बताया है कि एक गुड़िया आपके मुंह पे गिरती है, फिर क्या बताया आपने? मैं बंधी हुई हूँ और दो ख्वाब 2 परिंदे जो है ना सफ़ेद, वो मेरे ऊपर से गुजरते हैं। वो बड़े बड़े परिंदे हैं वो। जी ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब भी हमने नोट किए हैं। प्रोग्राम देखती रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकरा बहन जी। अगले कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है मोहम्मद तैयब साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जी, मैं मुफ्ती बात कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब की बारगाह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी आशकार भाई। चलें, बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। तैयब बेटा अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। ख्वाब ये है कि मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ये ख्वाब देखा कि ख्वाब के अंदर ना वो और उनके बहनोई 2 जाने जा रहे थे। नहीं एक मिनट हम समझ नहीं सके किसके बहनोई? ये एक मेरे दोस्त है, वो और उनके बहनोई 2 जाने जा रहे थे ख्वाब के अंदर इकट्ठे। आपके दोस्त और बहनोई कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं रास्ते के अंदर। ठीक है, फिर? रास्ते के अंदर उनको ना किसी कुत्ते ने काट लिया रास्ते के अंदर। कुत्ते ने रास्ते में काट लिया जी। अब जिस शख्स को काटा उसने ना अपनी जेब में से कोई चीज निकाली है, तो वो जिस जगह पर कुत्ते ने काटा ना उसको अपने खून के साथ लगा के उस चीज को और वही कुत्ते को लगा दी। फिर कुत्ता जो है ना वो भौंकना बंद हो गया, यानी कि कुत्ता खामोश हो गया। तो तबीर पूछ रही थी ये इसकी क्या तबीर है? कुत्ते ने काट लिया ख्वाब के अंदर। अच्छा, वही चीज उन्होंने वो कुत्ते को लगा दिया, कुत्ता खामोश हो गया। हाँ जी, कुत्ता खामोश हो गया। ठीक है मोहम्मद तैयब, इंशाल्लाह मुसा आपको बताएंगे कि आपका ख्वाब क्या कहता है। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन बात करी मेरी बहन, कहाँ से? जी मैं सर मारिया बात कर रही हूँ साहिवाल से। मारिया बहन साहिवाल से बात कर रही है। जी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी सर, मेरी ना मदर की डेथ हुई थी 27 रमजान को। 27 रमजान को? जी जी। और मुझे ना जब भी ख्वाब आता है ना उनसे रिलेटेड 1-2 दफा काफी दफा आ चुका है, मुझे आता है कि वो ना जिंदा हो जाती है। ख्वाब में वो जिंदा हो जाती है। नहीं, आपको ख्वाब में नजर ही आता है कि आपकी वालदा जिंदा हो जाती हैं? जी ठीक है जी सर, बहुत दफा ये आ चुका है ख्वाब, बहुत दफ़ा आया है। ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम देखते रहिए। आप सब इंशाल्लाह वक्फे के बाद मुफ्ती साहब बताएंगे आपके ख्वाब क्या कहते हैं। हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं इसके दूसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारे 3, 4, 5 कॉल्स मैंने रिसीव भी की हैं और मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब, पहला जो हमें इन किया प्रोग्राम में हुमैरा बीबी ने कराची से, और हुमैरा कहती हैं कि शादी से 40 साल पहले, नहीं शादी को 40 साल से पहले से ये इनको नज़र आ रहे हैं ख्वाब कि सीधे दरख्त हैं, सीधे सीधे पत्ते हैं और एक सफ़ेद रंग की रोशनी सीधी उनके ऊपर गिरती है। फिर किसी ने आके इनको खरबूजा दिया, वो इतना मीठा, इतना शीरीं जायका और इतना खुशबूदार था कि आज 40 साल गुजरने के बावजूद वो इसको भूल नहीं सकती, जायका को, खुशबू को। अच्छा, अभी इनकी माशाल्लाह औलाद वगैरह है? जी अभी अगला ख्वाब, हाँ एक बेटा है इनका 26 साल का। जी जी। आप कहें तो दूसरा भी ताकि हो सकता है ताबीर मिल जाए। दूसरा ख्वाब कहती हैं कि मेरा बेटा अभी माशाल्लाह 26 साल का है, बहुत नेक है, बहुत माशाल्लाह तारीफ़ें करें थी, अल्लाह ताला उसको हमेशा अच्छा रखे। तो कहती हैं कि मैं ख्वाब की हालत में देखती हूँ कि बेटे की तस्वीर लेके मैं जा रही हूँ कि जैसे मेरा बेटा खो गया है।
اور اتنے میں ایک رکشے والا ملتا ہے اور رکشے والا کہتا ہے کہ تصویر دیکھ کے تھے یہ تو طلحہ کی تصویر، آپ طلحہ کی والدہ ہیں؟ تو ہاں میں محمد طلحہ کی والدہ ہوں. تو رکشے والا ان کو بٹھا کے لے جاتا ہے ایک قبرستان میں اور ایک قبر کی طرف اشارہ کرتا کہتا ہے کہ یہ طلحہ یہاں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں انہوں نے شادی سے 40 سال قبل یہ خواب دیکھا تھا اور ایک درخت ہے اور روشنی ہے سفید. شادی سے آج سے 40 سال پہلے. اچھا آج سے 40 سال پہلے تو ذرا اس کے بعد شادی ہوئی ہوگی اور 20 پھر سال اس کا کے بعد بچہ ہے 26 سال کا. اچھا اب یہ خواب جو ہے خاص طور پر درخت کو دیکھنا، پھر اس پر سفیدی کو دیکھنا. اچھا درخت ہوتا ہے اس کے پھل ہوتے ہیں، یہ خاص طور پر آپ کی ازدواجی زندگی کی طرف اشارہ تھا. اور اس کے بعد جو اس میں روشنی ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ درخت سے ہی روشنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد انجام کار جو اولاد ہوگی وہ اولاد آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. جیسے قرآن کریم میں ہے نا، ایک نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب، مجھے حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، مجھے اپنی ازواج اور ذریت اولاد کی طرف سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. اور آنکھوں کو ٹھنڈا یعنی کہتے ہیں نا یا تو نے کام ایسا کیا میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. اس کا مطلب ہے آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہیں؟ سرور کب آتا ہے؟ جب اولاد نیک ہو اور آپ کی فرما بردار ہو. تو یہ بہت اچھا خواب تھا. دوسرا اچھا اس کی خوشبو آج آپ آج تک محسوس کر رہی ہیں تو ظاہر کہ اولاد آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. اور ایک ماں کو اپنی اولاد سے خوشبو نہیں آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا خواب دیکھا ہے تو احتیاطاً یہ کر لیں، اپنے بچوں کی طرف سے بچے کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں. ویسے بھی آپ گاہے بگاہے صدقہ دیا کریں. کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیں، کسی غریب کو، یتیم کو، فقیر کو، کہیں پر بھی کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا کریم یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کے وسیلے سے میری اولاد کی، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان دخل اندازی کر کے اس طرح ایک مومن یا مومنوں کو پریشان بھی کرتا ہے. تو بہرحال صدقہ وغیرہ دے دیں احتیاطاً. چل ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سائڈ پہ سمندر ہے اور میں آگے جانا چاہتی ہوں تو جس راستے سے جانا ہے وہ سامنے کا راستہ جو ہے وہ کیچڑ سے بھرا ہوا ہے، جھاڑیاں کیچڑ. میں ایسا ہے وہ راستہ میں آگے جا نہیں سکتی ہوں. ٹھیک. میرے شوہر کی آج کل تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، معمولی سی ہے. اچھا یہ بتائیں کوئی اور پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے؟ میرے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ اور کوئی الحمدللہ کوئی پریشانی. اچھا شوہر کا علاج کروا رہی ہیں آپ؟ جی ہو رہا ہے. اچھا علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے؟ بلکہ جس دن میں جا رہی تھی میں نے ڈاکٹر چینج کیا تھا حکیم کو دکھانے، اسی رات کو میں نے یہ خواب دیکھا. اچھا یہ بتائیں کہ جو علاج کروا رہی ہیں تو میڈیسنز کام نہیں کر رہی؟ آواز آپ کی کٹ گئی. مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آپ دوائیاں ان کو دے رہی ہیں ان سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن روبینہ، آپ کراچی سے شامل ہوئیں، پروگرام دیکھتی رہیے. انشاءاللہ وہ سب بتائیں گے آپ کا بتایا گیا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا کوئٹہ سے بول رہی ہوں. جی ثنا بہن. جی میں نے خواب دیکھا کہ اپنی بہن کے گھر، اس کے گھر کے اندر کی طرف چوکھٹ سے، جی چوکھٹ سے میں نے گوشت کے زندہ 3 ٹکڑے نکالے ہیں. چوکھٹ کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکالے ہیں آپ نے؟ جی زندہ بڑے بڑے پیس نکالے. وہ نکال کے میں پیچھے اپنی بہن کو دیکھ رہی ہوں. بہن کو دیکھ. دوسرا جی پیچھے چوکھٹ سے کھود کے پھر کچھ اور گوشت کا اتنا زندہ ٹکڑا نکلتا ہے. پھر میں اپنی بہن کو مڑ کے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. میری بہن بیوہ ہے اور ان کے متعلق میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اچھا آپ کے بہنوئی کا انتقال کب ہوا ہے؟ میری بہن کو 1 سال ہو گیا انتقال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے.
جی سر وعلیکم السلام سر. یہ میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد عامر بات کر رہا ہوں بھاؤپور ضلع خیبر ٹامے والی سے سر. جی محمد عامر بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر خواب یہ ہے کہ میری وائف کی نا رات کو نا خواب میں دیکھتی ہیں کہ اس کی آنکھیں چلے گئی ختم ہو گئی ہیں. اچھا بات یہی ہے؟ جی سر. ہاں جی بالکل جی. ویسے وہ بیمار ہیں کچھ ایسا معاملہ ہے؟ نہیں سر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے سر. اچھا نمازیں پڑھتی ہیں آپ کی وائف؟ یہ ہاں جی نماز پڑھتی ہے سر. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر آتے رہتے ہیں یہ اس کو یہی خواب آتا ہے. نماز 5 وقتہ پڑھتی ہیں؟ 5 وقت نہیں کبھی کبھار پڑھتی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا اولاد ہے آپ کی؟ ہاں جی ایک بیٹی ہے ٹھیک الحمدللہ. ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے مفتی صاحب سے خواب معلوم کرنا ہے. جی ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک ہماری جاننے والی خاتون ہیں وہ میرے کمرے میں آتی ہیں اور ایک سائڈ ٹیبل میرے کمرے میں پڑا ہوا ہے. وہاں جیسے سائڈ ٹیبل پہ تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے وہ کہتی ہیں میں اس کو صاف کر دیتی ہوں. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں میں خود کر لوں گی. پھر اس کے بعد وہ مجھے ایک انسلا سا سوٹ دیتی ہیں اور جب میں سوٹ کو پلٹ کے جب کھولتی تو اس کے اندر ایک سفید تھوک ہوتا ہے ان کا. تھوک سوٹ کے اندر ہوتا ہے. نیا سوٹ ہوتا ہے نیا سوٹ پیس ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوک ہوتا ہے سفید رنگ کا. تھوک لعاب. جی لو آپ. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. اس کے علاوہ بھی کوئی خواب ہے؟ چلے ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد رفیق ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی محمد رفیق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب میں اپنے آپ کو نا پیٹ حاجت کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں اکثر. اچھا آپ رفع حاجت کرتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا یہ بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں؟ رفیق بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں معذور آدمی ہوں. اس ٹائم تو میں اتنا کوئی خاص کام نہیں کرتا. رات اپنے گھر پر ہی مچھلیاں گولیاں بیچ رہے ہیں. اچھا گھر والے کیا کہا آپ نے؟ میں مزدور آدمی ہوں. میں صرف مچھلیاں گولیاں بچیاں دیا ٹافیاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے رفیق بھائی اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکیل بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی شکیل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے والد صاحب کو نا سانپ آیا ہے اڑتا ہوا نظر. اچھا تو مارنے کی کوشش کیا نا تو ایک بل سے نکل کے دوسرے بل میں داخل ہو گیا. اچھا آپ کے والد صاحب کو نقصان تو نہیں پہنچایا سانپ نے؟ نقصان تو نہیں پہنچایا مطلب اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ کے والد صاحب؟ موٹر سائیکل میکینک. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا ہم نے خواب نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین اب تھوڑا سا ہم آپ کو تھوڑا سا شامل ہونے سے روکیں گے بدلے ٹیلی فون کہ چلتے مفتی صاحب کی طرف. پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کو پھر شامل کریں گے. جی مفتی صاحب ایک خواب ریسیو ہوا تھا. اقرا بہن ہے کراچی سے. 3 خواب انہوں نے بیان کیے. تقریباً تینوں ملتے جلتے ہیں. کہتی ہیں کہ ایک ماہ میں 3 خواب ان کو نظر آئے ہیں کہ وہ سو رہی ہیں. ایک گڑیا ان کے چہرے پہ آ کے گرتی ہے. یہ ڈر کے اٹھ جاتی ہیں اور یہ ڈرتی ہیں کہ یہ مجھے مار دے گی. دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ اکیلی ہیں اور امی سے ڈرنے کے بعد امی سے گلے لگ جاتی ہیں یہ. تیسرا خواب بتاتی ہیں کہ وہی گڑیا اب ان کے منہ پہ گرتی ہے. یہ اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتی ہیں. 2 سفید پرندے اوپر سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اقرا بہن نے جو یہ خواب دیکھے نا بعض اوقات یہ خواب اس وقت بھی نظر آتے ہیں کہ جب بندہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو جائے اور خاص طور پر جادو ٹونے کے حوالے سے. یار فلاں مجھ پر کر رہا ہے فلاں مجھ پر کر رہا ہے. خدشات جب بڑھ جاتے ہیں ذہن منتشر رہتا ہے تو پھر اس طریقے سے خواب بھی نظر آتے ہیں. ان کو خواب ہمت عام طور پر کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک نارملی زندگی ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کچھ کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی عمل ان پر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال دونوں یعنی اینگل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. کیونکہ اکیلی ہیں امی سے گلے لگ رہی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی انجانے خوف میں ہیں. لیکن بہرحال ہم دونوں اینگل سے عرض کر رہے ہیں تو اگر کچھ ہے بھی نہیں تو تب بھی آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ فلق اور 7 مرتبہ ناس اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں اور چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا محمد طیب حافظ محمد طیب جو ہمارے ریگولر کالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خواب میں دیکھا کہ ان کا دوست اور بہنوئی جا رہے ہیں راستے میں. تو راستے میں
کتے نے ان کو کاٹ لیا، ان کے دوست کے بہنوئی کو، تو ان کے بہنوں نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی اور اپنے خون میں لگا کے کتے کو لگا دیا، جس سے کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو خواب بتا رہا ہے کہ ان کے دوست اور بہنوئی جا رہے ہیں، کتے نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے اور پھر ان کے بہنوئی نے خون جو ہے اس کو لگایا تو وہ پھر بالکل بے بس ہو گیا۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کے بہنوئی کا کوئی دشمن ہے، اور دشمن خاص طور پر اس طرح ہے کہ کتا جو ہے نا یہ شور زیادہ مچاتا ہے، بھونکنے والا، تو وہ دشمن اس طریقے سے کہ ان کے دوست کے بہنوئی جس بھی فیلڈ میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو ایسا کوئی دشمن ہے جو ادھر کی ادھر کر کے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا کرنے والا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے بہنوئی بھی، جو دوست کے بہنوئی ہیں، وہ بھی بہادر آدمی ہے، تو وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اس کے جواب میں کہ وہ دشمن بے بس ہو رہا ہے، یا آئندہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں ایسا ہوگا تو کوئی ایسا کام کریں گے کہ وہ بے بس ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے، اللہ رب العالمین ان کے دوست کو، ان کے بہنوئی کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ ناظرین اس خواب کی تعبیر کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور سوال جواب کا یا یوں کہیں خواب سننے اور بتانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مصعب، ماریا ہماری بہن ہے ساہیوال سے، وہ انہوں نے کال کی تھی، کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کا پچھلی 27 رمضان کو انتقال ہوا ہے، اس کے بعد سے متعدد بار یہ خواب دیکھ چکی ہیں، کئی مرتبہ کہ ان کی والدہ خواب کی حالت میں زندہ ہو جاتی ہیں، یعنی خواب کی حالت میں زندہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ظاہر ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں اگر دیکھا جائے تو یہ عام طور پر کووڈ-19 کا جو ہے نا ایک جو ڈیوریشن ہے وہ چل رہا تھا، اور اس میں کئی اموات ہوئیں، اور سڈنلی کئی اموات ہوئی ہیں نا، اچانک ایک دم خبر آتی ہے آپ کو۔ میں آپ سے بھی بات کرتا تھا، آپ مجھ سے بھی کہتے تھے کہ مفتی صاحب یہ اچانک خبریں آتی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو مطلب اس وجہ سے یا کہیں وہ بیمار ہوئی ہیں اور اچانک انتقال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک اولاد کے لیے نا ماں باپ میں سے، کیونکہ باپ جو ہے ایک درخت کی مانند ہے اور ماں تو ماں ہے، ماں کی تو گود جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے نا، تو دونوں کا الگ الگ مقام ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اس طرح اچانک رخصت ہو جائے تو اشکر بھائی ذہن قبول نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک جاننے والے تھے، آپ کے بھی جاننے والے تھے، تو اچانک ان کا انتقال ہوا تھا پچھلے رمضان میں، پچھلے رمضان میں۔ مجھے آج تک محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچانک چلتے ہوئے آئیں گے، مفتی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ آج تک ذہن قبول نہیں کرتا میرا، تو جب ذہن قبول نہ کرے اور ایک یعنی اس کا خیال آئے، اور ظاہر کہ ماں ہے تو خواب میں اس طرح زندہ اسے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال اب وہ اس جہاں میں چلی گئی ہیں، اور اس جہاں میں ظاہر ہے کہ آپ کی دعاؤں کی انہیں سخت ضرورت ہے، ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، خوب ایصال ثواب فرمائیں، دعائیں مغفرت کریں۔ باقی مرنے والا، انتقال کرنے والا اس جہاں سے اس جہاں میں انتقال کر چکا ہے، تو یہ جو خواب میں زندہ، تو یہ آپ کے ذہنی جو خیالات ہیں، جو آپ ان کو یاد کرتی ہیں، تو اس لیے یہ خواب آ رہا ہے، اس کی کوئی تعبیر اس طرح نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے ناظرین، کچھ ویڈیو کے ذریعے ہمیں خواب موصول ہوئے ہیں، چلے دیکھتے ہیں، دکھائیے گا پلیز۔ میرا نام عبدالحمید ہے، ضلع راجن پور تو لینا پیا۔ خواب ڈٹھے میں تے ایک چور ہے رات دا بلیو ایک چھت دی سیل نہیں ہوندی ٹائل دی، اتھے تو سیل ایک پٹ کے دیا چھت تو، والا باہر نکل کے تے میں ڈٹھے بندہ بلی چھت تے ودے سوجلا تھیندا پیا، سوجلا بندہ نظر آمدا، سوجلا تھیندا پیا بلی میں جو ڈٹھم بندہ چھت تے ودے، والا کمرے چ اندر آیا ڈٹھم سیل ایک نکتی پیا بلی، میرے کو پتہ لگ پیا تے چور آ۔ میں گیا اپنے پوتر کو اٹھائے، میں گیا چور آیا ودے بلی کوٹھے دے اوتے تو بھج والا چور میرے بھی سوٹا چاہتے، میں بھی سوٹا چاہتا، چور میرا کوٹھے دے اوتے چڑھے اور بھج گئے سارے تے نظر دا ہوں ملے میں باہروں جو نکتے ودیا سے سوجلا اور بندہ ٹھیک ٹھاک چاہتے وہ ٹردا ہویا بیٹھا ہویا نظر دا پیا تے رات دا ہوئے ٹائم اڈھائی دا تے ڈو دا ایو ٹائم جرے ویلے میں خواب ڈٹھا تے جرے ویلے خواب میں ڈٹھم رات کو تے بجرے ویلے وہ چور ساکو نظری ایسا باہروں نکل گئی ڈٹھے سے ساکو سوجلا نظر ہے، بالکل ہر شے نظر ہم دے گئی۔ السلام علیکم، میں عمران اسلام آباد سے۔ سر میری ساسو ماں کو خواب آتا ہے تقریباً بہت مدت سے۔ پہلے خواب آتا تھا کہ
سرخ رنگ کا کتا ہوتا ہے اس کے خواب میں آتا تھا. ابھی وہ خواب اس کو آتا ہے کہ بلیک رنگ کا کتا ہے, اس کے گلے میں پٹا ہے, تو وہ ہمارے گھر میں گھومتا رہتا ہے. یہ رہنے والے سرگودا کے ہیں. ایک اور خواب ہے, ادھر ہمارے پڑوسی ہیں, ان کی والدہ صاحبہ بڑے عرصے سے بیمار ہے, اس کی ٹانگوں میں راڈ رکھے ہوئے ہیں. وہ ابھی ان کو کافی یعنی کہ عرصے سے خواب اس کو آتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاتی ہوں, بالکل ٹھیک ہوں, لیکن ٹھیک وہ نہیں ہو رہی. السلام علیکم مولانا صاحب, میں مسز رضوان بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے شوہر کے خواب کے بارے میں معلوم کرنا تھا. میرے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بند گلی ہے اور وہاں پہ ان کے اپنے ہی سارے گھر ہیں اور بڑا سا گیٹ لگا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ گیٹ کھولتے تو باہر ایک پٹھان لڑکا کھڑا ہوتا ہے. وہ انہیں آواز دیتا ہے. جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ انہیں گولیاں مار دیتا ہے. اور ان کے ساتھ ان کے ایک کزن ہوتے ہیں, وہ انہیں گرنے سے بچا لیتے ہیں. ساتھ ہی وہ میرے نمبر پہ فون کرتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب میں بولتی ہوں, میں بلاتی ہوں, تو وہ آگے سے صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور 3 دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ ایک دم سے ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے. مولانا صاحب مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. جی ناظرین, یہ چند خواب ہم نے سلیکٹ کیے تھے جو ہمیں ویڈیو کے ذریعے موصول ہوئے تھے. چلتے ہیں مصعب کی طرف کے خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, کراچی سے ایک بہن نے یہ پوچھا کہ ایک جگہ پر ہے, سمندر ہے اور ایک سائڈ سے جگہ ہے لیکن اس راستے میں کیچڑ ہے اور یہ جا نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں, اس کے 2 اینگل ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یعنی جب آپ اپنے شوہر کا علاج کروا رہی ہیں لیکن علاج کارگر نہیں ہو رہا, جب علاج کارگر نہ ہو تو اس میں پھر دیر نہ لگائیں, ڈاکٹرز چینج کر لیں, یعنی ڈاکٹر کو چینج کر لیں. یعنی مثال کے طور پر اب ایک مرتبہ گئے, انہوں نے علاج کیا, نہیں ہوا, بعض اوقات میڈیسنز چینج کر دی جاتی ہیں, اس سے بھی نہیں ہوا, تو پھر ڈاکٹر چینج کر لینا اچھی بات ہے. آپ پھر وہیں علاج کروائیں گی تو پھر فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ مریض کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا. بعض اوقات اچھے خاصے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اشکار بھائی, شفا نہیں ہوتی. اچھا, میری شفا نہیں ہوتی, آپ کی شفا ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور بعض اوقات ایک عام ڈاکٹر ہوتا ہے اور آپ اس سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائے گا اور آپ کو اس سے شفا ہو جائے گی. تو بہرحال ڈاکٹر چینج کر لیں. دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی اس میں ایک اینگل ہے کہ بعض اوقات بیماری تو لگی ہوئی ہے لیکن بعض اوقات اثرات اس طرح ہوتے ہیں کہ میڈیسنز اثر نہیں کرتی. تو اس خواب میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو سورہ فلق اور سورہ ناس کا میں نے بتایا, تو اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 7 مرتبہ فلق اور 7 مرتبہ ناس, اولا خیر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے شوہر پر, اپنے آپ پر بھی دم کر لیں. دم کر کے پانی ان کو بھی پلائیں, اپنے خود بھی پی لیں, اور یہ صبح کر لیں تو بہت اچھا ہے کہ نہار میں ان کے وجود میں وہ پڑا ہوا پانی جائے, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا. کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ اپنی بہن کے گھر کے اندر دیکھتی چوکھٹ سے گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور یہ اپنی بہن کو دے رہی ہیں. بہرحال میں ان سے فوراً پوچھنے والا تھا شوہر کے یعنی ان کے بہنوئی کے بارے میں. انہوں نے پھر خود بتایا کہ ان کا پچھلے سال انتقال ہو چکا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ جو انتقال ہوا ہے نا, تو اس کے بعد جو ان کی بہن ہے وہ کافی پریشان ہیں, گھر والے کافی پریشان ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان کی بہن کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس کے بعد محمد عامر صاحب نے بہاولپور سے یہ پوچھا کہ آنکھیں خواب میں جو ہے وہ یعنی ان کی وائف کی آنکھیں خواب میں یعنی بینا تھی لیکن بینا ہیں لیکن خواب میں نابینا ہو گئیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ خواب میں بعض اوقات جو ہے وہ کسی معاملے میں جب بندہ کسی معاملے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس معاملے میں سے نکلنے کو کوئی راستہ ملتا نہیں, کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا, تو اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے, اسے اندھیرا لگتا ہے ہر جگہ. تو خواب میں اپنے آپ کو نابینا دیکھنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی اولاد کی طرف سے یا کہیں کسی طرف سے کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو اس حوالے سے بھی اس طرح خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ بینا تھی لیکن نابینا ہو گئیں. اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے تو فرمایا کہ نماز کی پابند ہے کہ بندہ دین سے بالکل دور ہو,
یعنی بالکل دور ہے دین سے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم نے بھی ایسے لوگوں کو اعمیٰ کہا ہے کہ نابینا. تو خواب میں اگر اپنے آپ کو نابینا دیکھے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کی وائف یعنی نماز کی پابند ہیں، پڑھتی ہیں، تو جو باقی تناظر میں نے عرض کیا، انگل سے عرض کیا، تو اس میں سے دیکھ لیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اچھا، احتیاطاً صدقہ وغیرہ بھی دے دیں. بہن نے کہا کہ ایک نون خاتون کی کمرے میں آتی ہیں اور سائڈ ٹیبل کو صاف کرنے کے لیے کہتی ہیں میں خود کروں گی. ایک سوٹ دیتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ تھوک ہوتا ہے. آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ بظاہر اپنا رویہ اخلاق بالکل صحیح رکھیں، لیکن بہرحال کسی کو دخل اندازی نہ کرنے دیں. اگر انٹرفیرنس کرنے دیا تو نقصان پھر آپ کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. احتیاط کریں. محمد رفیق صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ حاجت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ، چونکہ یعنی معذور بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، آپ کے تمام مسائل کو دور فرمائے. تو بعض اوقات جب بندہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو ایسے خواب جو ہے حاجت کے اور یہ نظر آتے ہیں. لیکن ایک نارملی آدمی اس طرح خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. شکیل نے سرگودا سے پوچھا کہ والد صاحب کو سانپ دکھائی دیتا ہے ایک بل سے دوسرے بل اور اڑتا ہوا سانپ. تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ میکینک ہیں. کہیں پر بھی کوئی دشمن ہے جو جس کو یہ روکتے ہیں، ایک جانب سے روکتے ہیں وہ دوسری جانب سے آتا ہے، دوسری جانب سے روکتے ہیں تو تیسری جانب سے وہ یعنی ان کو پریشان کرتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و مامون فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو وظیفہ میں نے عرض کیا، نماز کی پابندی کے ساتھ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. عبدالحمید صاحب نے جو چور کا بتایا، یہ اصل میں عبدالحمید صاحب نے جو زبان فرمائی ہے تو بہت مشکل سے کان لگا کر ہم نے جو ہے وہ سنا ہے، تو پھر کہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے. تو جو سمجھ میں میری آیا ہے تو میں اس کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ جو چور ہے، اور پھر انہوں نے ان کو محسوس ہوا، پھر انہوں نے بیٹے کو اٹھایا اور سوٹا یا ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور پھر وہاں گئے تو چور چلا گیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض اوقات گاؤں دیہاتوں میں نا ایسا ہوتا ہے کہ یعنی چور ڈاکوؤں کا بڑا خدشہ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ اس ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو خدشہ رہتا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایک نارملی ہے تو پھر احتیاطاً صدقہ وغیرہ دیں. اللہ رب العالمین ہر چیز ہر نقصان سے محفوظ و مامون فرمائے. عمران صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی سانس جو ہے وہ سرخ رنگ کا کتا دیکھتی ہیں اور اب بلیک رنگ کا کتا دیکھتی ہیں جس کے گلے میں پٹا ہے، ان کے گھر میں گھومتا رہتا ہے. کوئی ایسا دشمن جو پہلے کم دشمن تھا اب زیادہ ہو چکا ہے، اور گلے میں پٹا ہونا اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی کی رہنمائی لے رہا ہے، اور آپ کے گھر میں گھومنا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے دور نہیں ہے. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ خاندانی معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو میں بتا سکتا ہوں میں بتا رہا ہوں. آپ کو بہت احتیاط کریں، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو سورہ فلق، سورہ ناس کا یا حفیظ یا اللہ کا میں نے بتایا وہ آپ بھی پڑھیں. پڑوسی کی والدہ بیمار ہیں اور وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ مرض مجھے نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. ان کی پاؤں میں راڈ وغیرہ لگی ہوئی ہیں، بیمار ہیں. تو اگر ایسا ذہن بنایا ہوا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایک نارملی ہے کہ ٹھیک ہے بیماری میرے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کبھی نہ کبھی مجھے شفا ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ آپ غم نہ کریں، کیونکہ خواب کی تعبیر ایسا نہیں کہ دوسرے دن آ جاتی ہے. یا ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی جو آپ نے جو فرمایا تھا نا ربنا وبعث فیہم، یہ سارا معاملات تو کئی عرصے بعد جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی خواب ہیں جن کا ظہور کئی عرصے بعد ہوا. تو یاد رکھیں کہ سالہ سال بھی لگ جاتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ ذہن بنایا کہ یہاں میں نے خواب دیکھا یہاں ٹھیک ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. لیکن اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس کی پڑھ کے 7 مرتبہ ولاخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے دم کریں اور دم کے بعد پانی پئیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. اور بہن نے کہا کہ شور بند گلی میں ہیں اور وہاں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، پھر کزن بچا لیتے ہیں، پھر فون پر رابطہ ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور پھر انتقال ہو جاتا ہے. تو بہرحال خواب میں اپنے آپ کو اس طرح انتقال ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ خواب میں اپنے آپ کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھنا حقیقت میں زندگی کی طویل ہونے کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال صدقہ وغیرہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین زندگی وہ ہے کہ جو طویل ہو لیکن اچھے اعمال کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. فرائض
واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا, ہمیں دعا میں رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.